बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ और मैंने आपसे अर्ज़ किया था कि मुझे हुक्म दिया गया है। आप में से ही एक मोहब्बत करने वाले ने, एक चाहने वाले ने हुक्म दिया है। सो उस हुक्म को मैं बजा ला रहा हूँ और उन्होंने कहा था कि ज़रूर अपनी गुफ्तगू की इब्तिदा में ही बता दिया कीजिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फरमान वल्लाहु खैरुल माकिरीन, कि अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। क्योंकि हमारे यहाँ मायूसी बढ़ती जा रही है, तो मायूस नहीं होना, दिल नहीं छोड़ना। और जिसने कहा था दिल नहीं छोड़ना, आज उसने फिर कहा दिल नहीं छोड़ना। क्या कमाल इंटरव्यू हुआ। अब इस इंटरव्यू की भी बात करेंगे। इमरान खान का इंटरव्यू, इमरान रियाज खान का इंटरव्यू वो भी सुन रहा था, अभी मैं इस बारे में भी आपको बताऊंगा। और इसके साथ साथ लाहौर ने, खैबर पख्तूनख्वा के बाद लाहौर ने क्या कमाल किया है, कोहाट में क्या हुआ है, इसकी भी इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले बात इमरान रियाज खान के इंटरव्यू की। देखिए, इस इंटरव्यू का जो कंटेंट है, कि सबसे पहले देखने की चीज़ ये थी कि इमरान रियाज खान बोल कैसे रहे थे। मैंने ये ट्विटर पे भी बताया और मैं ये भी बता रहा हूँ यहाँ पर अब आपको। इमरान रियाज खान ने इंटरव्यू में खुद भी कहा कि लुकनत का मामला, जो बोलने में तकलीफ का मामला है, वो अब बहुत बेहतर है। और इमरान रियाज खान ने एक बार पहले भी कहा था कि मुझे कहते हैं कि अब जब तुझे गिरफ्तार करेंगे तो तेरी ज़बान ख़राब कर देंगे। ये ऑन रिकॉर्ड एक बयान था। इमरान रियाज खान की लुकनत का मामला मैं आपसे अर्ज़ करूं, जो इस इंटरव्यू में नज़र आ रहा था। जब इमरान रियाज खान वापस आए तो मैं, बहुत से दोस्त हम मिलने गए थे, आपने देखा था। तो तब इमरान रियाज खान की गुफ्तगू में, और फिर मैंने अर्ज़ किया आपसे कि मैं नवंबर की यकम के आसपास फिर लाहौर गया हुआ था। मेरी इमरान रियाज खान से बहुत तवील मुलाकात हुई, कुछ 7-8 घंटे तवील मुलाकात। तो तब इमरान रियाज खान जो बोल रहे थे, 40% का उसमें फ़र्क आ चुका था। और आज जो इमरान रियाज खान बोल रहे थे वो 40% मजीद बेहतरी है। कमोबेश 80-85% इमरान रियाज खान के लुकनत के मामलात बेहतर हो गए। बड़ी मेहनत की है इसके लिए इमरान रियाज खान ने। 20% के आसपास, 18-20% के आसपास, 15 मैक्स, इसके आसपास उनकी लुकनत के मामलात बाकी हैं। अल्लाह ताला करम फरमाएगा, वही सबसे बेहतर करम फरमाने वाला है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त करम फरमाएगा, इंशाअल्लाह ये भी वापस हो जाएगा। और इमरान रियाज खान ने खुद बता दिया, अपना मोबाइल फ़ोन उठा के टाकी शाकी मार ली है, तो वो अब वापस आने का। और उन्होंने कहा कि जो इवेंट होगा, जो खबर होगी, जो चीज़ें होंगी, जो उनके पास अपडेट्स होंगे, वो ज़रूर अपने देखने वालों से शेयर किया करेंगे, अपनी सहाफ़ती जिम्मेदारियां निभाएंगे। तो इमरान रियाज खान वो सिलसिला वापस शुरू करने जा रहे हैं, जो बेहतरीन बात है। अब ये जो है ना मामला, के इंटरव्यू के कंटेंट में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या था, ये मैं आपके सामने रख दूं, अपनी राय इसको एनालाइज कर लेते। और जो मैं आपको बता रहा हूं कि इमरान रियाज खान का इंटरव्यू वो सुन रहा था, वो मैं अभी आगे जाकर आपके सामने रखता हूं। इमरान रियाज खान से सबसे पहले यही बात हुई ना कि कितना मुश्किल था। तो इमरान रियाज खान ने बताया कि कितना मुश्किल था। और यहां इमरान रियाज खान ने जो जुमला इस्तेमाल किया, आसान नहीं होता जब कोई अपना मारता है, जब कोई अपना, ये जो लफ्ज़ है ना अपना, ये इस गुफ्तगू का, इस हिस्से का सबसे इंपॉर्टेंट लफ्ज़ है कि आसान नहीं होता जब कोई अपना मारता है। इमरान रियाज खान ने ये ऐलान किया। और ये जो कहा जा रहा था कि सॉफ्टवेयर अपडेट हमारे एक टर्म इस्तेमाल होती है, तो इमरान रियाज खान बोल रहा है, बोलना शुरू कर चुका है और बोलेगा। लेकिन इमरान रियाज खान ने क्या नहीं बताया, इस सवाल के जवाब में अभी जाकर मैं आगे जाकर आपके सामने बताऊंगा। जिसकी तकलीफ हुई इमरान को, राना सनाउल्लाह, कि जब उन पर मुकदमा बना था, मेरे ट्विटर पे जाके देखिए, मेरा आपको ट्विटर भी बता देगा, ऑन रिकॉर्ड हूं मैं, कि राना सनाउल्लाह पे ना जो फैसलाबाद के नहर वाले प्लॉट के कब्जे की बात होती है, लाहौर में बात होती है, मॉडल टाउन है, दीगर चीजें हैं, सबके लिए होती हैं। उनमें से किसी पर मुकदमा बनता तो राना सनाउल्लाह पे बेहतर मुकदमा बन सकता था। ये जो मुकदमा था मुनशियात का, ये बना के बेहूदगी की गई। और मैं तो ये कहूंगा कि इन अ वे राना सनाउल्लाह साहब को तकलीफ में रखा गया, लेकिन फेवर ही कर दी गई ना। तो इतना बेहुदा मुकदमा, नून लीग, बहुत सारे नून लीग के लोग सवाल करते हैं कि इससे पहले कभी हुआ है किसी सियासतदान पे इस तरह से मुनशियात का मुकदमा बना दिया गया, 15 किलो हेरोइन डाल दी गई हो। तो जब वो ये सवाल करते हैं तो उन्हें उसी चौधरी शुजात हुसैन की किताब पढ़वाई जाए, जिससे मियां नवाज शरीफ ने 15 साल बाद मुलाकात की। वो वजीर दाखिला थे, और सैफुर रहमान, जिनके घर से मियां नवाज शरीफ का भी रिश्ता टूटा है, वो सैफुर रहमान गए थे चौधरी शुजात के पास, किताब में लिखा हुआ है।
اور میاں نواز شریف جو ہیں وہ آصف علی زرداری پر مقدمہ منشیات کا بنوا رہے تھے. تو یہ آن ریکارڈ باتیں ہیں. نون لیگ ہمارے ہاں آپ جو چیز اٹھا کر دیکھیں گے نا کہ جو ابھی باتیں ہو رہی ہیں آج کل بیڈ روم میں گھسنے کی, گند مارنے کی, گھٹیا سیاست کی, اخلاقیات سے گر جانے کی, یہ بھی آپ کو ابتدا نون لیگ سے نظر آئے گی. تو یہ نون لیگ نے ہمیشہ کیا ہے. جو آج کر رہے ہیں یہ پہلے بھی کیا ہے, اور جن چیزوں پر آج شور بچا رہے ہیں یہ بھی یہ لوگ خود کر چکے, ابتدا کر چکے. تو یہ ڈاکیومنٹڈ بات ہے. تو رانا ثناء اللہ کا مقدمہ غلط تھا. عمران ریاض خان نے آواز اٹھائی, رانا ثناء اللہ شکریہ ادا کرنے پہنچے تھے خود. اس لیے عمران نے کہا کہ میں نے ان کا پتہ کیا تھا, اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں, مجھے یہ بتایا گیا کہ ایک تو لا علمی ظاہر کی بلکہ پروپیگنڈے میں حصہ بھی ڈالا رانا ثناء اللہ نے, تو اس کی تکلیف ہوئی تھی. اور کچھ نہ کرتے, چپ ہو جاتے رانا صاحب, چپ ہو جاتے, نہ بات کرتے, پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ, مجبوریاں وغیرہ وغیرہ, چپ ہو جاتے. یہ سب سے بہتر کام تھا. لیکن رانا ثناء اللہ صاحب نے یہ نہیں کیا, کرنا چاہیے تھا. پھر وہ یہ ایک اور بات کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ میں آئین اور قانون کے مطابق اپنا حق مانگتا ہوں, بولنے کا حق, اور اپنا حق مانگتا ہوں. جب وہ یہ کر رہا ہے نا بات, تو دیکھیے ایک بات یاد رکھیے گا کہ عمران ریاض خان کو جب گرفتار کیا گیا تو اس پر کوئی مقدمہ نہیں تھا. پھر بعد میں آئی جی پنجاب کی توہین کا ایک مقدمہ عمران ریاض خان پہ ڈال دیا گیا. عمران ریاض خان پہ کوئی مقدمہ نہیں تھا, پھر بھی غائب رہا ہے. وہ 142 دن غائب رہا ہے. اب وہ یہ کہہ رہے ہیں میں انتظار میں ہوں کہ کوئی عدالتوں کے اندر بلا کے مجھے حق دے, میرا حق ہے. اور وہ تو دوبارہ بولنا شروع کر دے گا. اسے صرف یہ حق نہیں چاہیے. میں بطور ایک دوست کے, ایک صحافی کے, اسی پروفیشن سے ہوتے ہوئے, اور پاکستان کے لوگ یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ عمران ریاض خان کو یہ حق بھی ملے, اور اس کا حق ہے. عدالتوں کا, اس نظام کا فرض ہے کہ عمران ریاض خان کو یہ حق دے کہ اس سے پوچھا جائے کہ تم کہاں تھے. جو باتیں ایک شخص خود بیان نہیں کر سکتا نا, وہ یہ عدالتیں پوچھیں کہ تم کہاں تھے, ہمیں بتاؤ, ہم بیٹھے, مر نہیں گئے ہم لوگ, کہاں تھے تم, کس کے پاس تھے, کس حال میں تھے, جہاں تھے وہاں تمہارے ساتھ کیا ہوا تھا, ہمیں بتاؤ. تو یہ ہماری عدالتوں کا فرض ہے کہ وہ یہ پوچھیں, وگرنہ کس بات کی تنخواہیں لیتے ہیں, کس بات کے اتنے عالیشان دفاتر ہیں, کس بات کا پروٹوکول ہے, کس بات کا یہ تمام مراعات کا سلسلہ ہے ان لوگوں کے لیے, کس بات کی یہ القابات ہیں, مائی لارڈ, کس بات کے القابات ہیں. تو انصاف دیجئے. انصاف دینے کا منصب, انصاف دینے کا فریضہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سونپا ہے. اللہ تعالیٰ کے سونپے ہوئے فریضے کی عزت کیجئے. اسی لیے جب آپ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے فریضے کی عزت نہیں کرتے, لوگ آپ کی عزت نہیں کرتے. عمران ریاض نے ایک معافی بھی مانگی. اس نے کہا کہ یہ جو مسنگ پرسنز کے حوالے سے بات ہوتی تھی, میں معافی مانگتا ہوں. اور محمد علی مرزا صاحب نے ایک بات کی تھی, انہوں نے کہا تھا کہ عمران ریاض تو آج بھی پیکا کے قانون کی حمایت کرتا ہے. کتنی صحیح بات کی. اس نے یہ کہا کہ ہمارے ہاں جو توہین رسالت مآب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ان کی شان میں گستاخی کی جائے, اس پر ایک قانون ہے. کیا قانون غلط ہے؟ نہیں, قانون کا غلط استعمال ہوتا ہے, یہ غلط ہے, مگر قانون غلط نہیں ہے. تو اس نے کہا کہ بالکل اسی طرح پیکا کا قانون غلط نہیں ہے, قانون کا غلط استعمال ہو تو کہتا ہے اگلی بار بھی مجھے پکڑو بھائی, میں کچھ غلط کر دوں تو پکڑو, قانون کے اندر لے کر آؤ تاکہ مجھے کہیں پیش تو کر سکو. یہ سوال وہ اٹھا رہا ہے اب بھی اس نظام کے سامنے. اور پھر اس نے کہا میرا اس ملک کے بغیر گزارا نہیں ہے. دیکھیے عمران ریاض خان نے اسی ملک میں صحافت کے شعبے میں جو نام کمایا, جو عزت کمائی, جو اللہ رب العزت کی مہربانی سے دولت کمائی, اس دولت کے ساتھ وہ چاہتا تو دنیا کے کسی بھی ملک میں باقاعدہ جا سکتا تھا. ہمارے ہاں سے لوگ گئے ہیں, جا کر بیٹھے ہیں, اور بیٹھ کر وہاں سے جو کام کر رہے ہیں وہ عمران ریاض خان سے شاید زیادہ ہی بول رہے ہیں. وہ جا سکتا تھا, لیکن وہ کہتا ہے میرا اس ملک کے بغیر گزارا نہیں ہے. دوسرا اس نے ایک بڑی خوبصورت مثال دی. میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ اس کا مثال دینے کا طریقہ, بالکل سامنے سادہ لفظوں میں بات رکھنے کا طریقہ اسے سب سے منفرد بناتا ہے. اس نے کہا آج جو ہو رہا ہے نا, پہلی دفعہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہو رہا ہے, اگلی دفعہ کسی کے ساتھ ہوگا تو کوئی یاد بھی نہیں رکھے گا. اور مثال کیا دی اس نے کہا کہ دیکھیے کائنات میں پہلا قتل حابیل قابیل کا واقعہ, مقتول قاتل نام لوگوں کو یاد ہیں. دوسرا قتل کس کا ہوا کیا کسی کو یاد ہے؟ تیسرا قتل, چوتھا قتل, 10واں قتل, 12واں 14واں قتل کسی کو یاد ہے؟ پہلا یاد ہوتا ہے. تو جو آج پی ٹی آئی کے ساتھ ہو رہا ہے, جاوید ہاشمی جیسے لوگ گواہیاں دے رہے ہیں کہ پہلے نہیں ہوا,
تو یہ لوگوں کو یاد ہے. اگلی بار کسی کے ساتھ ہوگا نا کوئی بادر بھی نہیں کرے گا. جو لوگ آج چپ ہیں وہ اجازت دے رہے ہیں کہ اگلی بار ہمارے ساتھ کرنا, اور پھر کوئی بادر بھی نہیں کرے گا. تو ایک اس نے یہ باتیں کی, بہت امپورٹنٹ ہیں یہ تمام باتیں جو وہ آج کر گیا ہے. میں مقروض کہ اس نے میری جو بھی برائے نام سی ایفرٹ تھی اس کو یاد رکھا. اس کی محبت وہ اس ملک کے لوگوں کی محبت ہے, ہم صحافیوں کی, ہم دوستوں کی محبت ہے. اس کے لیے ہم بات کریں گے, آواز اٹھائیں گے. پہلے بھی اٹھاتے تھے, اب بھی اٹھائیں گے, اور انشاءاللہ جو بن پڑے گا کریں گے. اور وہ ایسا بندہ ہے کہ وہ دوستوں کے لیے کرتا ہے, اس لیے اس کے لیے کرنا بنتا ہے. اس کے بات کر دینے کے بعد مسلسل مجھے میسیجز آ رہے ہیں میرے بیٹے کی صحت یابی کی دعا کے. تو اللہ رب العزت کرم فرمائے گا انشاءاللہ, اور اس کا شکریہ. بڑی محبت سے اس نے بھی, میاں علی اشفاق نے بھی یاد رکھا ہے, تو بہت 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 شکریہ. اب میں آپ سے عرض کروں کہ لاہور کی بات پر, جو لاہور میں آج ہوا ہے آگے جا کر آئیں گے, لیکن عمران ریاض کا یہ انٹرویو وہ دیکھ رہا تھا. اب اس کی بات کرتے ہیں. دیکھیے جو 142 دن ہے نا, ان 142 دنوں میں دو پارٹیاں ہیں, دو پارٹیاں. ایک پارٹی ہے عمران ریاض خان, اور دوسری پارٹی ہے وہ جن کے پاس عمران ریاض خان تھا. ان 142 دنوں میں جن کے پاس عمران ریاض خان تھا وہ دوسری پارٹی ہیں. تو دوسری پارٹی کا بندہ ضرور یہ انٹرویو دیکھ رہا تھا. وہ بندہ جو عمران ریاض خان سے روز ملتا تھا, وہ بندہ جو عمران ریاض خان کو لا کر کھانا دیتا تھا, وہ بندہ جس سے عمران ریاض خان نے کہا ہوگا کہ مجھے قرآن دے دیجئے, مجھے قرآن پڑھنے کے لیے چاہیے, اور قرآن دے دیا گیا, وہ بندہ عمران ریاض خان کو یاد کر رہا ہوگا. وہ بندہ جس نے عمران ریاض خان کو ان تمام دنوں میں ایک جگہ یا ایک جگہوں پر پہنچایا ہے, وہ بندہ اس انٹرویو کو دیکھ رہا ہوگا. اس بندے سے ایک سے زائد بندے ہوں گے, یہ ان کی ڈیوٹیاں بھی بدلی ہوں گی, وہ بندے اس کو دیکھ رہے ہوں گے. پھر عمران ریاض خان جب کہتا ہے آسان نہیں ہوتا جب کوئی اپنا مارتا ہے, وہ بندہ بھی دیکھ رہا ہوگا. وہ سب سن رہے ہوں گے, ایک ایک لفظ سن رہے ہوں گے. جس توجہ سے میں, آپ, اوورسیز پاکستانی تمام دیکھنے والے سن رہے تھے نا, اس سے زیادہ توجہ سے وہ لوگ سن رہے ہوں گے, دیکھ رہے ہوں گے, ایک ایک لفظ پہ غور کر رہے ہوں گے. اب کیا بولے گا, اب کیا بتائے گا, جو اندر حالات بھی تھے ان کے بارے میں کیا بتائے گا, جو اس کے ساتھ ہوئی ہے ان 142 دنوں میں اس کے بارے میں کیا بتائے گا, جو ہم نے گفتگو کی ہے اس کے بارے میں کیا بتائے گا, جس حال میں ہم نے رکھا ہے اس حال کے بارے میں کیا بتائے گا, جو یہ کہہ رہا ہے کوئی اپنا, ان اپنوں کے بارے میں کیا بتائے گا. وہ ایک ایک لفظ زیادہ توجہ سے سن رہے ہوں گے. وہ یہ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ یہ اب بھی ہمیں اپنا کہہ رہا ہے. وہ یہ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ یہاں رک گیا, یہ چاہتا تو اس سے زیادہ بتا سکتا تھا, یہ چاہتا تو یہ بھی بتا سکتا تھا کہ یہ آج بول کیوں نہیں پا رہا, یہ چاہتا تو یہ بھی بتا سکتا تھا کہ یہ جاتے ہوئے بول رہا تھا اب نہیں بول رہا, یہ بھی بتا سکتا تھا. یہ چاہتا تو یہ بھی بتا سکتا تھا کہ سیالکوٹ پولیس سے لے کر گئی تھی, پھر سیالکوٹ پولیس نے عدالت میں کہا تھا کہ ہمارے پاس نہیں ہے, اور پھر اس کے بعد پورے ملک میں اس کو ڈھونڈنے کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا. وہ کہاں تھا, وہ چاہتا تو یہ بھی بتا سکتا تھا, وہ چاہتا تو وہ تمام چیزیں بتا دیتا, لیکن نہیں بتایا. اس نے وہ لفظ اپنا استعمال کیا ہے نا, اسے اس لفظ اپنا کا پاس ہے, اسے اس لفظ اپنا سے محبت ہے, اسے اپنوں سے محبت ہے. ہمیں اپنوں سے محبت ہے, اور یہ محبت جو ہے نا, یہ محبت آپ کو کئی دفعہ بولنے سے روکتی ہے, یہ محبت آپ کے پاؤں پکڑتی ہے, یہ محبت آپ کو مجبور کرتی ہے. یہ مٹی سے محبت ہو, یا اپنوں سے محبت ہو, یہ دوستوں سے محبت ہو, یہ گھر والوں سے محبت ہو, یہ محبت اپنے کام سے محبت ہو, یا اللہ سے محبت ہو, یہ محبت آپ کے پاؤں پکڑتی ہے. یہ محبت آپ کے پاؤں پکڑ کے آپ کو جما کے رکھتی ہے. یہ اس محبت کی وجہ سے بہت کچھ بول سکتا تھا, نہیں بولا, اور وہ تمام کے تمام لوگ, ان میں سے ہر ایک جن کے پاس وہ تھا, ہر وہ شخص سن رہا تھا. وہ سن رہا تھا کہ یہ یہاں تک آیا, اس سے آگے جا سکتا تھا, بتا سکتا تھا, نہیں بتایا. وہ مسکرایا بھی ہوگا, اس کی آنکھیں بھی نم ہوئی ہوں گی, اور اس نے کہا ہوگا تھینک یو یار. ان میں سے بہت سے لوگوں نے تھینک یو یار کہا, بہت سے لوگوں نے کہا ہوگا چلو اوکے, نہیں بتایا. ممکن ہے کچھ ہنسی بھی ہوں کہ ہاں دیکھا, نہیں بتایا, لیکن وہ بتا سکتا تھا. اور دیکھیے بتانے کا ہنر, اس کے بارے میں ہی ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ جب وہ بولتا ہے تو لفظ دست بستہ اس کے سامنے ہوتے ہیں, وہ اتنا کمال بولتا ہے.
تو وہ بول سکتا ہے, وہ بول سکتا تھا, وہ بولے گا, لیکن وہ اپنا اور اپنوں کی محبت کے آگے اگر مجبور ہے تو یقین جانیے کہ اس مجبوری کی بھی محبت کیجیے, اس مجبوری سے محبت کیجیے. اب آ جائیے جو لاہور نے کیا. آج لاہور میں پاکستان تحریک انصاف والوں نے ایک عدد ریلی نکالی, موٹر سائیکل ریلی تھی, اس کے بعد سڑکوں پر آئے, وہ جو پرچم ہوتا ہے بڑا سا طویل پرچم, وہ لے کر نکلے سڑکوں پر, جو سروں پہ ہوتا ہے نا طویل پرچم لمبا والا, وہ لے کر نکلے. یہ مناظر لاہور میں بڑے ان یوزول مناظر تھے, وگرنہ لاہور میں تو ہم نے دیکھا ہے کہ 4 لوگ جمع ہوں تو تشریف پہ ڈنڈا پڑتا ہے پولیس کا, اور اس کے بعد وہ غائب ہو جاتے ہیں, گرفتار ہو جاتے ہیں. اور پولیس جو ہے وہ لاہور میں کچھ اور کرے نہ کرے, وہ ایسے تمام لوگوں کو فوری طور پر اپنا مہمان بنا لیتی ہے. لیکن آج لاہور میں ریلی نکلی ہے. یہ کیوں ہوا ہے؟ یہ اس لیے ہوا ہے کہ خیبر پختونخوا نے مسلسل ایک مثال سیٹ کی ہے, اور وہ مثال جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کو ٹی وی نہیں دکھا رہا, پاکستان تحریک انصاف والوں کو بھی نہیں دکھا رہا. پاکستان تحریک انصاف والوں کا مذاق بھی اڑاتے, ان کا کوئی بندہ نہیں آتا. یعنی جن کا آپ مذاق اڑا رہے ہیں ان کا کوئی بندہ نہیں آتا, ان کا کوئی بندہ رہنے نہیں دیا, اور پھر بھی مذاق اڑاتے ہیں کہ ان کا کوئی بندہ نہیں آتا. تو لوگ ہیں ان کے ساتھ, وہ لوگ نکلے, ان لوگوں نے آج بھرپور جرت کا مظاہرہ کیا ہے. ان کو یہ پتا تھا کہ کیا ہو رہا ہے, اور عمران خان کے ماسک لگا کے نکلے. ان میں سے اکثریت سڑکوں پر عمران خان نظر آ رہا تھا. دوسرا جو کوہاٹ میں ہوا ہے, مطلب آپ پانی چھوڑیں, آپ پولیس اہلکار جو ہے وہ سڑک پہ کھڑے کر کے چھوڑ دیں, آپ گاڑیاں کھڑی کر کے چھوڑ دیں, لوگ نہیں مان رہے, لوگ نہیں رک رہے, لوگ ان پابندیوں کی پرواہ نہیں کر رہے, ان کو خاطر میں نہیں لا رہے. ان لوگوں کی بات سننی پڑے گی, ان لوگوں کو اگنور نہیں کیا جا سکتا. یہ نہ پنجاب میں اگنور کیے جا سکتے ہیں, نہ خیبر پختونخوا میں اگنور کیے جا سکتے ہیں, نہ یہ اوورسیز پاکستانیوں اگنور کیے جا سکتے ہیں. یہ اپنا حق مانگتے ہیں, یہ اپنی بات کہنے کی آزادی مانگتے ہیں, یہ ووٹ کا اپنا حق مانگتے ہیں. یہ حق اگر ان کو نہیں دیا گیا, اور وہ جو لاڈلا پرو میکس ہے, وہ لاڈلا پرو میکس وزارت عظمیٰ کے منصب پر بٹھا بھی دیا گیا, تو وزیر اعظم بنوایا تو جا سکتا ہے, وزیر اعظم منوایا نہیں جا سکتا. اس بات کو سمجھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اب دیکھیے کہ ایک عدد جلسہ ہے پشاور میں, انتظامیہ کیا کرتی ہے, اب تک مکمل ناکام نظر آئی ہمیں انتظامیہ. وہ انتظامیہ خیبر پختونخوا میں بھی ناکام ہے, پنجاب میں بھی ناکام ہے. اس کو عدالت خود کہتی ہے کہ اجازت دو, اور عدالت کے کہہ دینے کے بعد بھی حکام کیا کرتے ہیں, حکام وہی کام کہ پرچہ کر دو. تو اب یہ جو پشاور کا جلسہ, یہ قدر چیلنج ہے عدالت کے لیے, یہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے, پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کے لیے, عام آدمی کے لیے چیلنج نہیں ہے. عام آدمی روز اس چیلنج کو ایکسپٹ کرتا ہے, عام آدمی روز اس چیلنج کو عبور کر کے کہتا ہے لیول بڑھا, نیکسٹ پہ آ. لیکن یہ چیلنج بہت بڑا ہے. اس چیلنج کو اب عدالت کو فیس کرنا ہے, اس چیلنج کو اب نظام کو فیس کرنا ہے, اس چیلنج کو اب بیوروکریسی کو فیس کرنا ہے. یہ چیلنج جو ہے یہ ایک عام آدمی کی طرف سے دیا گیا چیلنج ہے. تو یہ چیلنج جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے. یہ ابھی پنجاب بھی آئے گا, یہ آگے بھی آئے گا. یہ چیلنج 8 فروری کا چیلنج ہے. اسی چیلنج کی وجہ سے سب کی کانپیں ٹانگ رہی ہیں, اور نگراں حکومت مسلم لیگ نون کی سب سے بڑی سپورٹر بنی ہوئی ہے. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.